बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का सफ़र कह सकते हैं कि बिलाखिर शुरू हो चुका है, मगर सवाल ये देखने वाला है और इसका जवाब भी तलाश करेंगे कि जिस शानदार इस्तकबाल की बातें हो रही हैं वो शानदार इस्तकबाल करेगा कौन? अवाम करेगी या फिर पुलिस एहलकार करेंगे? ये अपनी जगह पर सवाल है। इसके साथ साथ इस्तकबाली तैयारियों के लिए मुख्तलिफ जगहों पर अब जलसे होना शुरू हो गए और जलसों का जो एक तासुर था कि जी इस्तकबाल बड़ा शानदार होगा, वो ऐसा लगता है बिल्कुल ठूस हो गया, उसकी सारी हवा निकल गई है। वजह क्या है? अंदरूनी इख्तलाफात है या फिर स्ट्रैटेजी के अंदर कोई फेलियर है इनके? इसके ऊपर बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ आलमी दुनिया में क्या हो रहा है उसके ऊपर देखेंगे। मशरिक़ वस्ता का हवाला हमारे सामने, जहाँ पर एक ख़तरनाक जंग के दहाने पर ये मशरिक़ वस्ता पहुँच चुका है, जिसके इख्तिताम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी आलमी सतह पर ज़ुबानें हैं, मजबूत ज़ुबानें, वो तमाम तर हमें खामोश नज़र आती है। और आलमी सतह पर मुज़ाकरात की भी काविशें हो रही थी, मगर देखना ये है कि जितने दौर हो चुके थे, क्या वो सारे दौर, वो सारी काविशें जो हैं वो रायगा चली जाएंगी? इसके ऊपर बात करेंगे। और अपने पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान के ऊपर भी बात करेंगे, जहाँ पर इस वक्त क़यामत सुग़रा बापा है, हज़ारों कीमती जानें मट्टी तले दब चुकी हैं। वहाँ की सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के साथ उसको लिंक करेंगे। आमिर साहब, गुज़श्ता रोज़ एक जलसा हुआ लाहौर के एंट्री पॉइंट पे, ठोकर नियाज़ बेग पे। रावलपिंडी में भी गुज़श्ता रोज़ एक छोटा सा जलसा हुआ। उससे पहले शादरा था, कुछ लोगों ने तो उसे सानेहा शादरा कह दिया क्योंकि बिल्कुल फ्लॉप हो गया हुआ था। तो जो इस्तकबाल के लिए ये बाजे बजाए जा रहे हैं, शुलियाँ पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, कोई तासुर इनका मजबूत नहीं बनेगा। मैं इसका बिल्कुल आपको जवाब देता हूँ। ये दाखिली सियासत है, पर इस वक्त जो ये दुनिया के अंदर हो रहा है, ख़ास तौर पे ये हमास की और इसराइल की जो जंग अब तो हो गई है, ये इतना खौफनाक इवेंट है कि सदियों में एक दो इवेंट इस तरह के बड़े होते हैं और इसके बढ़ने का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार में एक वली अहद शहज़ादा जो है मार दिया गया था, उसके बाद से किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो वर्ल्ड वार 1 बन गई, उसकी फिर बाद में कॉन्सिक्वेंस में वर्ल्ड वार 2 हुई। फिर 9/11 एक गेम चेंजर था, जिसके बाद से पूरी दुनिया 2 हिस्सों में तब्दील हो गई और दुनिया बिल्कुल बदल गई। ये नहीं मैं कहूँगा, वैसे तो ये कहा जा रहा है, इसराइल ने तो ये कहा है कि ये हमारा 9/11 है। 9/11 पता नहीं ये उनका है या नहीं है, मगर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो 9/11 से शायद कम ना हो। ऑलरेडी मिडल ईस्ट पूरे में तो सिर्फ ये है ही है कि पूरे हर मुल्क के अंदर जो है ना उसकी तब्दीलियाँ, उसके रिपरकशंस, ट्रेमर्स जा रहे हैं। सब खित्ते से बाहर, मिडल ईस्ट से बाहर जो है हर मुसलमान मुल्क के अंदर जो है इसके ट्रेमर्स नज़र आ रहे हैं। और कश्मीर के साथ उसका मुआवजना आप कर सकते हैं, आप उसका देख रहे हैं पूरे यूरोप और अमेरिका में भी लोग उसके हक़ में और उसके ख़िलाफ़, कोई हमास के हक़ में हैं, कोई जो है यूरोपियन पावर्स जो है वो नज़र आती हैं कि इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। तो इस वक्त उन वाक़यात को देखते हुए ये पाकिस्तान की कि जलसा बड़ा हो गया, छोटा बड़ा हो गया और ये लोग देखें खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, इस पर भी बात करेंगे। मगर वो ये छोटे से स्पेक्स लगते हैं, ये बिल्कुल छोटे मुन्ने वाक़यात हैं। और हमारी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हम अपनी दाखिली सियासत, और दाखिली सियासत भी एक इशूलेस सियासत, हाँ। कि इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ही सेड शी सेड में इतना घुमे हुए हैं कि हम एक बिल्कुल गाफिल हैं। हमारे यहाँ मैं आज देख रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था, बड़े कम प्रोग्राम थे जिन्होंने इसकी अपनी लीड नहीं बनाया और इसको वो वक़्त या वो अहमियत नहीं दी जो कि ये डिज़र्व करती है। हम भी डिटेल्ड इसके ऊपर बात करेंगे, मतलब आपने क्योंकि पूछ लिया है तो मैं ये दाखिली अमूर भी कर लूँ कि पहली बात तो ये बिल्कुल वो है कि ये बिल्कुल अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स है इन कंपैरिजन टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। पहले मैं ये बिल्कुल इस तमीज़ को दोबारा मैं रीएम्फसाइज कर रहा हूँ। बाकी जलसा एक देखें ना, एक सियासत हमारी दिन ब दिन मज़का खेज़ बनती जा रही है कि अभी एक मतलब इलेक्शन का एक समा बांधने की कोशिश की जा रही है, जो कि सिर्फ बहुत महदूद है और सिर्फ नून लीग की तरफ से इलेक्शन की कोशिश हो रही है। हाँ। पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई इलेक्शन का जोश नहीं नज़र आता। उसके बाद पीटीआई तो बिल्कुल ही अपनी जान बचा रही है, उनकी सर्वाइवल का किस्सा है। और ये भी सिर्फ पंजाब, और पंजाब के अंदर भी लाहौर के इर्द गिर्द जो है ना, ये पहले छोटी जलसियाँ हो रही थी तो अब एक बड़ा जलसा किया हुआ है। तो ये पता नहीं इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, किन हालात में होंगे, ये
بالکل. اور الیکشن کے اندر بھی جو ہوتی ہے, جو بحثیں ہوتی ہیں جو دنیا بھر میں پڑھے لکھے ملکوں میں ہوتی ہیں کہ جناب کس نے کیا پرفارم کیا, یہ آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, یہ آپ کی پرفارمنس ہے, یہ آپ نے گورننس میں کیا, اور یہ ہمارا نعرہ ہے, اس بیسس پہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں الیکٹ کریں, کہ کیونکہ ہم یہ وہ بحث ہی نہیں ہو رہی. یہاں بحث رہ رہی ہے کہ کون جو ہے فیوریٹ ہے, کون فیوریٹ نہیں ہے, کس کو جو ہے دیوار کے ساتھ لگانا ہے اور کس کو جو ہے کھلا چھوڑنا ہے. یہ اس پہ بحث آ گئی ہے. اب آ جاتے ہیں جلسے میں. بڑے جلسے کے ظاہر ہے یہاں پہ اتنی پارٹیزن ہماری سیاست بھی اور ہماری صحافت بھی ہو گئی ہے کہ زیادہ تر لوگ جس پارٹی کے ساتھ جو ہے اس کی ٹیلیسکوپ کے مطابق دیکھ رہے ہیں. تو نون لیگ والے تو ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کمال کر دیا, یہ دیکھ رہے ہیں یہ نون لیگ. اچھا مزے کی بات ہے کہ کیمرے بھی ہر ایک کے اپنے ہیں اور زاویے بھی اپنے ہیں. تو جو نون لیگ کے کیمرے ہیں اور ان کے اپنے زاویے ہیں, یہ سب فی الحال نظر چل رہے ہیں, اس سے لگتا ہے کہ یہ ملین مین مارچ تھا اور یہ 10-20 لاکھ بندہ ہوگا. اور اگر آپ وہاں پہ جو ہے پی ٹی آئی والے پوچھ لیں, آپ یہ پی ٹی آئی کے علاوہ ویسے کافی اور لوگ بھی لاہور میں, میں خود لاہور سے تعلق ہے, آپ کا بھی تعلق لاہور سے ہے, وہ کہ آپ اتنا مانتی نہیں ہیں, مگر میرا پاکستان کے ہر بڑے شہر سے تعلق ہے, میں نے سب جگہوں پہ نوکری کی ہے. چھیڑ رہا تھا مگر لاہور میں نے بھی سارے پاکستان کے اس میں کی ہے, میں نے تو دنیا میں بھی کی ہے. اینی وے, تو لاہور کے اپنے لوگ جو ایک مذاق بن گیا ہے, اور وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں لوگوں نے, بریانی چڑھ گئے اور اس کے اوپر جو اچھا اس دفعہ گڑ والے چاول بھی تھے, گڑ والے چاول بھی تھے. اور وہ جس طریقے سے واقعی یہ ویسے اس سائنس کی ایجاد جو ہے نا یہ پی ٹی آئی کی ہے کہ کس طریقے سے میوزک کا کلر دینا, لائٹیں دینا اور یہ جھنڈے لہرانا, اور شام کے وقت یہ کرنے کی, یہ سب جو ہے نا باقی کاپی کیٹس ہیں, یہ نقل کر رہے ہیں. خواتین کی نمائندگی میں سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف نے وہ متعارف کرایا. جلسہ کروانے کا انہوں نے تبدیل کیا ہے. پہلے یہ پیپلز پارٹی کا ایک جلسے کا کلچر ہوتا تھا کہ ان کے جلسے کا ایک کلچر ہوتا تھا, ایک لائیولی پن ہوتا تھا, اس کے اندر لوگ خاص قسم کے لباس پہن کے آتے تھے, خوشی کا سما ہوتا تھا. یہ پہلے پیپلز پارٹی کا اعجاز ہوتا تھا کہ ان کے جلسوں کی ایک رونق ہوتی تھی اور لوگ وہ رونق دیکھنے جاتے تھے. بھٹو صاحب کے مجھے بچپن میں دیکھے ہیں, مجھے ناصر باغ کے لاہور کے جلسے, اور وہ یاد ہے بڑا اچھے طریقے سے, وہ بڑی رونق دیکھنے کے لیے جاتے تھے. ہم اسکول سے بھاگ کے جاتے تھے دیکھنے کہ یار آج بھٹو صاحب کا جلسہ ہے. تو اس زمانے میں جلسوں کی یہ رونق تھی. تو یہ پی ٹی آئی نے کلچر دیا, یہ کاپی کریں سے کاپی نہیں ہو رہا. اب کاپی کے اندر یہ نیکسٹ لیول پہ لے گئے ہیں, کیونکہ وہ شادرہ کے اندر بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ایک اور چھوٹی سی جلسی ہوئی تھی, تو وہ ایک دم سے یہ بنانا تھا ٹیمپو. تو جس طریقے سے وہ نظر آ رہے تھے کہ ٹیبل لگائے گئے ہیں کہ وہ ولیمے کی طور پہ جو کہا گیا کہ ولیمہ تھا, یہ وہ نہیں تھا. مازک صاحب کرسیاں اور ٹیبل ایسے ولیمے پہ ہی لگے ہوتے ہیں, اور وہ جس جگہ کیا گیا وہ بھی سوال کیے جا رہے ہیں کہ جی وہ جان کے وہاں پہ ویسے ہی وہی لوگ اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں, وہ اس طرح کی وہ تنقید کرنے والے. مگر اس کے اندر جو نظر آ رہے ہیں نا جس کی بیسس پہ وہ یہ عوام پہ یا جلسوں کی بیسس پہ نہیں جیتنا چاہ رہے, وہ جیتنا چاہ رہے ہیں یہ تاثر دے کے کہ جناب ہم فیوریٹس ہیں. اب جو ہے نا ہم کہا تو جاتا تھا, کیا کہا جاتا تھا, امپورٹڈ نہیں, امپورٹڈ تو سچ وہ کہتے تھے پی ٹی آئی والے, سلیکٹڈ. تو وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ اب ہم سلیکٹڈ ہیں. نون لیگ والے اس حد تک کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھی ایشو ہو گیا ہے کہ جناب یہ سلیکٹڈ اب پیپلز پارٹی نے ان کو کہنا شروع ہو گیا, اور وہ خود بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں سلیکٹڈ. اور اس کا ایک سلیکشن کی تھوڑا سا تاثر دیا بھی جا رہا ہے کہ پی ٹی وی نے فار ایگزامپل یہ دکھایا. اب پی ٹی وی کی کیا, یا تو ساروں کے جلسے دکھائیں, ساروں کی باقی پارٹیوں کی بھی کوریج کریں, پیپلز پارٹی کی بھی کوریج کریں. نیشنل ٹی وی ہے اور اس وقت ایک نگران حکومت ہے, وہ ایک سیاسی جلسوں کی, اور ابھی باقاعدہ الیکشن کیمپین سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. ابھی جو ہے الیکشن کیمپین کا بھی شیڈیول بھی نہیں آیا. یہ جلسے نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے یہ جب پی ٹی وی دکھائے گا تو اس کے اوپر پھر سوال اٹھ جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ جلسوں کے ساتھ میں نے جو کہا نا پہلے ایک دم جو مزاحمتی وہ تھا اس کو تیزی سے مفاہمتی بیانیے میں تبدیل کیا جا رہا ہے, اور یہاں تک کیا جا رہا ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو کی نئی تشریح آ گئی اب, کہ وہ شہباز شریف صاحب کا اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں
کہ وہ اس میں جو اب انہوں نے اس کا مطلب نکالا ہے. نواز شریف صاحب جب نکلے تھے یہاں سے مجھے کیوں نکالا کہ اس پہ تو وہ ووٹ کو جو عزت دیتے تھے ہمیں کچھ اور بتایا گیا تھا کہ جناب ووٹ مجھے ملا ہے اور مجھے نکال دیا گیا ہے اور یہ اس وقت خلائی مخلوق پہ الزام تھا اور جو ہے نام لے لے کے جنرل باجوہ کا جنرل فیض کا جلسوں میں گجرانوالے میں یہ بتایا گیا. آج جو ڈیفینیشن ہے اگر وہ نکال سکے دکھا سکے کہ شہباز شریف صاحب کی نئی ڈیفینیشن آف ووٹ کو عزت دو ذرا پلیز ذرا دکھا دیں اگر پروڈیوسر صاحب. ووٹ کو عزت کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ہمیں ووٹ دیا ہوگا تو اس کو عزت نواز شریف نے شبانہ روز محنت کر کے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر کے آپ کو دی. یہ ووٹ کی عزت ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو بات آپ نے کی تو ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ ملا اس کے نتیجے میں ووٹروں کی خدمت کرو. تو یہ بات بالکل اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. راکٹ سائنس تو ہے, وہ راکٹ سائنس ہے. اور یہ انہوں نے کہا جی شبانہ روز جو ہے نا, شبانہ ان کی بڑی فیوریٹ ہے, یہ ہر 5ویں 6ٹے تقریر کے اندر نا شبانہ روز ضرور آ جاتا ہے, تو یہ ان کا فیوریٹ ہے. ان کا جی شبانہ روز خدمت کر کے جو ہے ووٹ کو عزت دو کا جو ہے اس کا یہ مطلب تھا کہ ہم خدمت کریں اور پھر وہ. تو یہ آئی ہوپ کہ اب نواز شریف صاحب بھی اس کو دہرا لیں گے. اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب بیانیہ تو یہ والا اس طرف لے کے جا رہے ہیں. آیا یہ عوام کو بیچ پائیں گے نہیں بیچ پائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. آلریڈی اس کے تھوڑے سے انڈیکیشنز تو آ رہے ہیں. وہ راجہ ریاض بھی سنتے ہوئے پائے گئے تھے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیصل آباد میں جی میں وہاں پہ حلقے میں نکلا ہوں مگر کوئی پذیرائی نہیں ہو رہی. باقی لوگ بھی کر رہے ہیں مگر کلیئرلی وہاں پہ ڈویژن لاہور کے اندر نظر آتی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی سٹیٹمنٹ ہے ہمارے سامنے کہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا 16 مہینے کے چور اور یہ اور وہ جو کچھ وہ کہہ سکتے سارا کچھ کہا. وہ بھول گئی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی نہیں تو وہ خود بھی منسٹر تھی. انہوں نے اپنی منسٹری کے متعلق کی خود ہی اپنی کیبنٹ کے متعلق گورنمنٹ کے متعلق جب کہنا شروع کر دیں وہ بہرحال وہ تو ہے. مگر بات یہ ہے کہ اختلافات ان کو نظر آ رہے ہیں. کیمپین تو سٹارٹ کر دی بھی ہے مگر پرہیپس ٹو لٹل ٹو لیٹ کی بجائے ٹو ارلی میں کہوں گا کہ ابھی الیکشن کا یہ ضرور کہا گیا ہے جنوری کے آخری ہفتے میں, مگر ابھی بھی لوگوں کو جو گہما گہمی نہیں نظر آ رہی, لوگوں کو یقین نہیں ہے ابھی بھی ہے کہ یہ ہوں گے نہیں ہوں گے, کیسے ہوں گے, کن حالات میں ہوں گے, کن رولز کے تحت ہوں گے, کون سی پارٹی ہوگی کون سی نہیں ہوگی, کون سے لوگوں کو اجازت دی جائے گی الیکشن لڑنے کی. ابھی یہ رولز آف دا گیم کلیئر ہی نہیں ہے. تو یہ شروع ہو گیا ہے ایک نون لیگ کی مگر یہ مسائل نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. دوسرا اب لیٹسٹ خبر تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب بتایا گیا ہے کہ وہ سعودی عربیہ پہنچ چکے ہیں. جی اور پہلے یہ خبر آئی تھی کہ 4 ملکوں میں پاکستان آنے سے پہلے وہ پاکستان کے 4 دوست ممالک چین, قطر, UAE اور سعودی عربیہ وہ جائیں گے. اور تاثر یہ دیا گیا تھا کہ ایز اف ان چاروں کی انڈورسمنٹ لے کے آئیں گے, ایز اف ان کو وہاں پہ پروٹوکول ملے گا اور ان کی گورنمنٹ جو ان ملکوں کی یا ان کی مونارکیز ان کو وہ پروٹوکول دیں گی جس سے کہ یہ تاثر ملے گا کہ پاکستان کے یہ برادر ملک جن کے اوپر پاکستان بہت اکنامکلی بھی ڈیپینڈنٹ ہے, ان کے جب بھی ہمیں مشکل آتی ہے یہ 4 ملک ہیں جو کہ پیش ہوتے ہیں ہمیں پیسہ دینے میں, فنڈ دینے میں. UAE والے, سعودی عربیہ والے, قطر والے ہمیں تیل اور گیس دیتے ہیں, اکثر ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بھی دیتے ہیں, سستا بھی دیتے ہیں, ادھار بھی دیتے ہیں. چین کا بھی یہ معاملہ ہے. سو 2 ملک تو نکل گئے بیچ میں سے. اب بتایا جا رہا ہے کہ چین وہ نہیں جا رہے. تو قطر کا بھی اب نہیں ذکر ہو رہا کہ قطر میں بھی وہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں, پتہ نہیں بدلتے ہوئے حالات میں, کیونکہ حکومت ان کی نہیں ہے, وہ ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے یا کیا ان کو اعتراض ہے, کیا معاملہ ابھی اس پہ کلیئرٹی نہیں آئی. مگر ابھی نام نہیں لیا جا رہا. تو سعودی عربیہ میں ظاہر ہے ان کے ذاتی تعلقات بھی, UAE بھی ہیں. ابھی وہاں سے کیا کب آتے ہیں, کن حالات میں آتے ہیں اور وہاں سے کیا سگنلز آتے ہیں, کیونکہ سعودی عربیہ اور UAE اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر ایک اتنا بڑا ان کے لیے یہ ایگزسٹانشلسٹ ایشو ہے, تھریٹ بھی ہے, کیونکہ پوری عالم اسلام جو ہے اس کے اندر شامل ہو گیا ہے. اور تمام یہ جو اسلامک ممالک ہیں, خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں عرب ممالک جو ہیں, ان کو اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی فکر پڑ گئی ہے
کہ کیونکہ وہ اسرائیل کے ساتھ دوستی بڑھانا جا رہے تھے اور تعلقات استوار کر رہے تھے، تو یہ جو وہاں پہ ظلم ہوا، اس لیے ان کے لیے نواز شریف صاحب اس وقت امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، پاکستان بھی امپورٹنٹ نہیں ہے، اپنی گورنمنٹ داخلی معاملات امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت لیگل ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر قانون بیرسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ پنسوتا صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ بہت پنسوتا صاحب شکریہ آپ کے ہمیں جوائن کرنے کا، آپ یو آر آلویز ویری گریشیس ٹو گیو اس ٹائم۔ میں سارا آج کل کیونکہ یہ ایک بڑی، میں تو سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ لوگوں نے سنا ہوتا تھا کہ عدالتیں کیسی ہوتی ہیں، اور اکثر لوگوں کا تاثر عدالتوں کے متعلق وہ محمد علی کی فلموں میں جس طرح ہوتا تھا کہ وہ جج صاحب کہہ کے وہ اس کے اندر جذبات ڈال دیتے تھے، اور جو ہمارے ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں تاثر دیا جاتا ہے عدالتیں ویسی ہوتی نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ تو بالکل بھی نہیں ہوتی، اور سپریم کورٹ کا کورٹ نمبر 1 اور فل بینچ تو بالکل ہی وہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا اچھی بات ہے کہ لوگوں کو فرسٹ ہینڈ موقع مل رہا ہے، ایک تو جج دیکھنے کا، ڈیکورم دیکھنے کا، اور ججوں کو جج کرنے کا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ یہ قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ جج حضرات کے لیے بھی امتحان بھی ہے کہ لوگ ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں۔ تو پہلے تو ذرا آج کی کارروائی پہ کہ میں کوشچن آپ سے، یہ میں تو تھوڑا سی ناظرین کے لیے منظر نگاری کر رہا تھا، بنیادی سوال تو دو ہی ہے ابھی بھی۔ ایک یہ کہ کیا پارلیمان کے پاس یہ کمپیٹنس کا جو ایشو ہے وہ اس طرح کے قانون رولز بنانے کا تعلق جو کہ سپریم کورٹ کی فنکشن سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا یہ جو پروسیجر والا قانون ہے یہ آئین کے کسی شقوں سے متصادم ہے یا نہیں۔ بس بنیادی سوال تو یہی دو ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے جی۔ بینچ کے اندر جتنے سینئر جج صاحبان ہیں، بلکہ تمام جج صاحبان کا کنسنسس ہے اس بات پر کہ سوال دو ہی ہیں کہ کیا لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے کہ نہیں ہے، اور بیسیکلی کیا اگر لیجسلیٹو کمپیٹنس لیٹ سے ہے تو کیا یہ کسی اس کے ساتھ متصادم تو نہیں ہے آئین کی شق سے۔ دیکھیں اس میں عامر صاحب بڑی سمپل سی بات ہے، اس لا کو میری ذاتی نظر میں اس لیے اسٹرائک ڈاؤن ہونا ضروری ہے کہ ہمارے آئین میں آرٹیکل 71 ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون جو نیشنل اسمبلی اگر بنائے گی تو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں اگر ایگزسٹ کرتا ہے تو اس پر لیجسلیٹ کر سکتی ہے۔ پھر آرٹیکل 191 ان کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ شل obviously frame its rules and procedure subject to law and constitution۔ اس کے بعد آئٹم 55 پر آپ جب آتے ہیں اور اس کو آ کے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ بیسیکلی بڑی تفصیل سے اس چیز کو غور سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے رولز اینڈ پروسیجر پر ریگولیٹ نہیں کر سکتی انلیس کہ وہ جورسڈکشن انلارج کر رہا اور سپلیمنٹری پاورز ہیں۔ میری ذاتی نظر میں نہ یہ جورسڈکشن کی انلارجمنٹ ہے اور نہ ہی یہ سپلیمنٹری پاورز ہیں، تو اس زاویے میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آئین سے بھی متصادم ہے قانون سازی، اور جو بار بار ایک سپریم کورٹ نے آج بحث تھی کہ سبجیکٹ ٹو لا اینڈ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن، وہ ایک واحد چیز ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا جو ہے وہ بیسیکلی فیوچر کی سمت طے کرے گا۔ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کو اس کا آرڈینری میننگ دینا ہے، آرڈینریلی کہ جناب کانسٹیٹیوشن کی شقوں سے وہ متصادم تو نہیں ہے۔ اس وقت وہاں پر بنیادی بحث چل رہی ہے، اس میں جو سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہے یہ ڈٹرمن کرے گا اس کیس کی فیٹ کو۔ کیا کانسٹیٹیوشن کا میننگ جو ہے وہ یہی ہے کہ کانسٹیٹیوشن ان اٹس ایگزسٹنگ سچویشن، اور لا کا مطلب اس ٹائم پر جب یہ بنے تھے کیا اس ٹائم پر جو لا ہے، یا لا اوور آل انکمپسنگ ہے جس طرح کہ دوسری سائڈ اس کو آرگیو کر رہی ہے۔ تو یہ دو نقطے ہیں جن پر اصل بحث، اور آج جو بحث ہے اس کی سمت کافی حد تک اس طرف طے ہو چکی تھی اور تمام وکلا نے بھی اپنے دلائل بیسکلی اس پر دیے تھے۔ یہ بات کہ یہ میٹر آف پبلک امپورٹنس ہے کہ نہیں ہے، وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ نہیں ہے، اس پہ میرا خیال ہے بینچ پریٹی مچ کلیئر ہے، اور ان کا ذہن یہ بنتا ہے کہ میٹر آف پبلک امپورٹنس تو یہ ہے، اور وائلیشن آف اے فنڈامنٹل رائٹ بھی اس میں آ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ سپریم کورٹ کو یعنی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ون وے اور دی ادر ہٹ کریں گے یا اس سے معاملہ ریلیٹ کرے گا تو یہ سیپریشن آف پاورز کا جو ڈاکٹرن ہے اس کو ڈائریکٹلی امپینج کرتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ کا ایشو ہے جو ایکسیس ٹو جسٹس کے اندر خلل ہو سکتا ہے یا کسی قسم کا پرابلم آ سکتا ہے، تو وہ بھی ہے۔ تو اس پر بینچ جو ہے وہ سارا کلیئر ہے۔ بات اب سبجیکٹ ٹو لا اینڈ کانسٹیٹیوشن پر آ گئی ہے۔ پنسوتا صاحب آج جو دیکھنے میں آیا، کیونکہ ساری پاکستان کی عوام بھی اس کو دیکھ رہی ہے، تو ایک چیز بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ پہلے بھی منقسم تھا، ابھی بھی کوئی بری بات نہیں ہے اگر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوں مختلف جج حضرات کے، مگر ایک چیز جو نظر آئی کہ کیونکہ اس فل بینچ کے اندر کافی سارے جج ہیں جو اس سے ریلیٹڈ
फैसले दे चुके हुए हैं और वो पोजीशन ले चुके हुए हैं। 5-6 जजेस आते हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ किया हुआ है उन बेंचेस में बैठने का जब तक कि इस 184(3) का और बेंचों की तश्कील के मामलात की इस्लाह या फैसला नहीं होता। बाकी 8 के करीब वो जो फैसला जजेस का आया था कि जिन्होंने इसको स्टे इसके ऊपर दिया था, तो एक तासुर ये मिलता है कि तमाम जजेस क्योंकि अपनी पोजीशन ले चुके हुए हैं तो अपनी उन रिस्पेक्टिव पोजीशंस के हक में बोलते हुए नज़र आते हैं और उस तरफ ही गामजन नज़र आते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी जो कि ऑफ कोर्स हर केस की अपनी एक नेचर होती है, वो मुझे मेरा ये तासुर मिला। मैं बड़ी जसारत करके कह रहा हूँ कि क्या मेरा ये अखज़ करना, ये तासुर आप भी शेयर करते हैं? देखिए जी, मेरा तो पहले दिन से इस पर व्यू ये है कि ये जो फुल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, ये बड़ा अच्छा फैसला है काजी साहब का कि एक तो बनाना और दूसरा इसको पूरी आवाम को दिखाना। अवाम पहली दफा ये देख रही है, क्योंकि जब आप मुझे एज लॉयर एंगेज करते हैं और मैं आपसे एक फी मांगता हूं तो आपको उस फी का पता लग ही नहीं सकता अनलेस आप कोर्ट के अंदर आके खड़े हो या अब आप हमें टीवी पर देखें कि हमारे साथ वहां होती क्या है, व्हाट वी आर अप अगेंस्ट, और हमारे साथ कितना एक डिफिकल्ट एटमोस्फेयर में हमने आर्ग्यू करना होता है और अपनी सिचुएशन अदालत के सामने रखनी होती है। यहाँ जो एक नई चीज डेवलप हो गई है जिसको मैं जाती तौर पर पसंद नहीं करता और वो तमाम लोगों से मैं बहुत एहतराम से कहना चाहता हूँ कि वहां पर बुनियादी तौर पर वकला बहस कम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जजेस कन्वर्सली एक दूसरे को जवाब देने पर आज तो डायरेक्ट जवाब दिए गए हैं। इधर से सवाल होता था, इधर जवाब आता था, इधर से सवाल होता था, इधर जवाब आता था। दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट हैव हैपेंड। अगर आपका एक व्यू है, आप उसको थ्रू जजमेंट, जैसे हमेशा कहते थे गुड जजेस या जजेस स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, आप जजमेंट दें, जजमेंट के अंदर जो मर्जी लिखते हैं, लेकिन जब इतना क्लियर व्यू आना शुरू हो जाए, और वो भी ये नहीं है कि सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप किसी जज साहब का सवाल देखें एंड दिस गोज अक्रॉस द बोर्ड फुल बेंच में, वो पहले पूरा एक नैरेटिव सेट करते हैं और उसके बाद उसको एक बेसिकली कवर अप देने के लिए कहा जाता है कि जी आपसे मेरा ये सवाल है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के एटमॉस्फेयर में एक वकील का बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो आर्ग्यू करे। आप किसी वकील को कहें कि भाई ये 20 मिनट का टाइम है, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स कंप्लीट करें, नोट डाउन करें, कल को फैसला दें। मेरा नहीं ख्याल कि जजेस को इतना ओपनली इस एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा। ये कोई इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स तो है नहीं कि आप किसी के साथ, और फिर ये है कि कुछ सीनियर वकला के साथ रवैया भी बहुत ज्यादा सख्त है। मैं बिल्कुल एहतराम से कहता हूं कि उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, बट जब एक बहुत कॉम्पिटेंट लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग जब जजेस एलिवेट हो जाते हैं और हमारा सुप्रीम कोर्ट बड़ा कॉम्पिटेंट है, तो उनके लिए किसी को सुनना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि एक एवरेज आदमी जो इज अ बेटर जज, बिकॉज वो सुनता है, उसके बाद अपना फैसला अखज़ करता है। फिर आपने एक और इंपॉर्टेंट बात की कि जजेस जो हैं इसमें जो बेंच में बैठे हुए, उन सब का अपना अपना माइंड है जो वो एक्सप्रेस कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। बट व्हेन दे आर सिटिंग इन अ फुल बेंच, तो फिर फुल बेंच के डायनामिक्स और हैं। दोबारा सुनकर सवालात जवाबात होने के बाद, वकला की दलाइल के बाद या साथी जजेस की बात सुनने के बाद, यू आर सब्जेक्ट टू चेंज, आप चेंज कर सकते हैं अपना व्यू। सो इसलिए इसको एक ओपन माइंड से बैठकर सुनना दोनों साइड्स के जजेस के लिए बहुत जरूरी है। और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए कि बात शुरू हुई थी डायरेक्ट एड्रेस करने से काउंसिल्स को, और आज मैं देख रहा था कि एक दूसरे के सवाल जवाब हो रहे थे, विच इज नॉट द मोस्ट डिजायरेबल थिंग दैट शुड हैव हैपेंड। और आप वकला को इजाजत दें कि वो भी अपनी डेमोन्स्ट्रेट करें लीगल नॉलेज, उनको बोलने दें। आप उनको जब टोकते हैं तो उनको 30 मिनट लगते हैं, अगर आप उनको नहीं टोकेंगे वो हो सकता है 15 मिनट में अपनी बहस खत्म कर दें। लेकिन ये सब वो चीजें हैं जो कि एक, आई वुड यूज द वर्ड जो कि मे बी कंटेम्पचुअस ना हो जाए, बट थोड़ा सा एटमोस्फेयर हॉस्टाइल हो जाता है टाइम्स, और वो मेरा ख्याल मेरे जैसे वकील के लिए तो बहुत डिफिकल्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के एटमोस्फेयर में खड़े होकर आर्ग्यू करना। तो आई थिंक मौका देना चाहिए वकला को कि वो अपने दलाइल दें, इंस्टेड कि आप उनको अपने व्यूज सुनाएं टाइम से पहले। आप जजमेंट लिखें, आपको कलम आपके पास है, सरकार की मोहर आपके पास है, और आप उसको सेलेक्ट करके एक जजमेंट लीजिए। मुझे तो बड़ा तरस आ रहा था आज तमाम ही वकला हजरात पे कि 30-40 साल हमें भी हो गए हैं इस काम में और बेताशा अदालतों को करना है, मगर ऐसी ग्रिल मैंने नहीं देखी, आपने शायद देखी हो, तो तरस ही आ रहा था। सवाल मैं ये करना चाह रहा हूँ कि दरमियान में एक और बड़ा नुक्ता आया, चीफ जस्टिस साहब ने ये जब आया कि ये अपील का हक के लिए आईनी तरमीम चाहिए कि ये कानून के ज़रिए किया जाता है, तो उनकी तरफ से एक ऑब्जर्वेशन थी, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके फैसले में रिफ्लेक्ट हो, कि उन्होंने तशबीह दी कि इंसान मर रहा हो तो ये नहीं इंतज़ार किया जा सकता कि वो डॉक्टर आएगा और वो आएगा उस वक्त जो भी उनको मदद दे के जान बचानी चाहिए। और उससे वो इशारा ये था
کہ 2/3 میجورٹی جب ہوگی تب ہوگی، پتہ نہیں کب ہوگی. تو یہ کیونکہ میں نے جو اخذ کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مس یوز ہو رہا ہے اس اختیار کا اور یہ اپیل کا حق نہیں ہے تو یہ بغیر 2/3 کی میجورٹی کے بھی کیا جاتا، جہاں پہ یہ پھر بحث آ گئی کہ یہ اگر یہ دروازہ کھول دیا گیا تو یہ پھر اور بھی کھل جائے گا. دیکھیں اگر آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ کو اس وقت ڈاکٹر کے بجائے کسی اور سے علاج کریں گے تو زیادہ چانس یہی ہے کہ آپ کو نقصان ہوگا. اسی وجہ سے ہم بار بار اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ جو اپیل کا رائٹ ہے یہ ایک سبسٹینٹیو رائٹ ہے. اس رائٹ کو تھرو اے سبارڈینیٹ لیجسلیشن نہیں دیا جا سکتا. یہ اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے. اور اس کا سب سے اچھا آرگومنٹ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے دیا تھا. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آرٹیکل 1843 فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن نے ڈالا، اس کے بعد آرٹیکل 185 آیا. ان کے پاس سوچنے کا موقع تھا، انہوں نے آرڈنری پروسیڈنگز میں 185 میں رائٹ آف اپیل دے دیا، لیکن 1843 میں دینا نہیں مناسب سمجھا. اگر آج وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مناسب ہو تو اس کے لیے آئینی ترمیم کر لیں. لیکن جسٹ بیکاز کہ وہ اپیل کا رائٹ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ اس آئینی ترمیم کا پروسیس بدل دیں اور آپ کہیں جی کہ نہیں ایک آرڈنری لیجسلیشن کے تھرو کر دیں. یہ آئی تھنک بہت غیر مناسب بات ہوگی پارلیمنٹ کے لیول پر. یہ 2-3 باتیں بہت ضروری ہیں. اگر آپ کو یہ تو ایسی ہے جی کل کو اگر چیف سیکرٹری ایک آرڈر کر دے کہ سپریم کورٹ کے 6 ججز کام سنیں گے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ 6 ججز سنیں، لیکن کیا چیف سیکرٹری یہ آرڈر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اسی طرح پارلیمنٹ جو ہے ود آل مائی ڈیو ریورنس، میں ان کی بہت احترام ہے، پارلیمنٹری سوورینٹی میں بلیو کرنے والا آدمی ہوں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ان کو اختیار دیا گیا ہے جس کو ہم لیجسلیٹو کمپٹنس بولتے ہیں. آرٹیکل 142 بڑا کلیئر ہے، 142 کلیئر ہے، آرٹیکل 71 موجود ہے، 191 کی اپنی لینگویج موجود ہے. تو ان کے ہوتے ہوئے ان کو اختیار دیا گیا کہ اس چیز پہ لیجسلیٹ کر لیتے ہیں. میں نے ایک بلکہ آپ کی اجازت سے بولوں گا، جب ہم نے کانسٹیٹیوشنل لا پڑھنا شروع کیا انگلینڈ میں تو ایک وہاں پر ہمیں بات پڑھائی جاتی تھی کہ if parliament passes a law that all blue-eyed babies should be killed, it will be the law, but parliament will go mad before passing such a law. اسی سچویشن کو کنورس کر کے اگر ہم آج کی دور میں کریں کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیارات تو بہت ہیں، اس لیے ان کو اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ ان ایریاز کے اوپر آپ لیجسلیٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ پوائنٹ آج عدالت میں بھی آیا کہ جہاں آئین نے سمجھا یا فریمرز نے سمجھا کہ یہ اختیار پارلیمان کو دینا ہے کہ وہ رولز بنا سکیں، وہاں اسپیسیفکلی ان کا ذکر کیا گیا ہے. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ ایگزیکٹلی جی، آئین کی جو لینگویج ہے وہ بڑی کلیئر ہے. جس طرح لیجسلیٹو کمپٹنس ہے اس طرح لیجسلیٹو انٹینٹ ایک چیز ہوتی ہے. اور اس کی میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. 63A کو بہت اس ججمنٹ کو بڑا کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اس ججمنٹ کے اندر لیجسلیٹو انٹینٹ وہی تھا جو عدالت نے 2008-10 کی جب 18ویں ترمیم آئی تو اس کے بارے میں بتایا، وہ عدالت نے خود ریپلیس نہیں کیا تھا. سملرلی آئین کی مختلف شکوں کی لیجسلیٹو انٹینٹ ہے. اس لیجسلیٹو انٹینٹ کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر شک کے اندر جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پر فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن کیا چاہتے تھے. 191 میں فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئرلی چاہتے ہیں کہ اگر آپ سپریم کورٹ کو با اختیار کریں گے، اس کی جورسڈکشن کو انلارج کریں گے، اس کی پاور کو سپلیمنٹ کریں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن اگر آپ ان کو ابریج کریں گے، ان کی پاور کو ریسٹرکٹ کریں گے اور ان کی انڈیپینڈنس کو کرٹیل کریں گے تو یہ 191 میں پارلیمنٹ کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ اس کا بنیادی ایک میرے نزدیک میری اپنی ذاتی سمجھ میں فارمولا ہے. سوتا صاحب، کل یہ اب بتایا جا رہا ہے کہ فیصلہ آ جائے گا، تو ابھی ظاہر سب جوڈس ہے، مگر ان کی پروسیڈنگز دیکھتے ہوئے آپ کا کیا ویو ہے کہ کیا یہ بلیک اینڈ وائٹ میں پورا رد ہو جائے گا، پورا پاس ہو جائے گا، یا بٹس اینڈ پیسز میں یہ چیز اس کی ایکسیپٹ کر لی جائے گی، یہ رد کر دی جائے گی؟ دیکھیں سر، چونکہ آپ نے خود ہی ورڈ سب جوڈس بولا ہے تو اس پہ وہ ارشد شریف ججمنٹ بڑی مشہور ہے 19 سپریم کورٹ 1، اور اس میں بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کسی طرح اس کو اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اس کی آؤٹ کم افیکٹ ہو سکے. سو میں تو یہی کہوں گا کہ میرا اپنا ذاتی ویو اس پہ یہ ہے کہ اس لا کو اسٹرائک ڈاؤن ہو جانا چاہیے، اور اس کی میں نے آپ کو جو ریزنز ہیں وہ آگے رکھے ہیں. ہاں، یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کل یا میکسیمم پرسوں تک فیصلہ ہو جائے، بٹ جو بھی فیصلہ ہے اس کا کر دینا چاہیے تاکہ ایٹ لیسٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی آسانی ہو. ہماری اس وقت چیمبر اپیلز رکی ہوئی ہیں، ہماری 1843 کی پٹیشنز رکی ہوئی ہیں، تاکہ وہ بھی ٹیک اپ ہوں، ان پر بھی آگے پروسیڈنگز چلیں جو بھی اس کا آؤٹ کم ہے. اور آپ نے جو ایک بیچ میں بات کی ہے کہ شاید بٹس اینڈ پیسز میں ہو، وہ بھی پاسبلٹی ہے. بہت سارے ججز
ان کی لینگویج سے لگ رہا ہے. فار ایگزامپل جو آئین کی ترمیم کے حوالے سے ہے کہ اپیل آئین کی ترمیم کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, یہ بہت بڑا ڈراسٹک فیصلہ ہوگا کہ یہ اگر اس کو بھی جو ایکسیپٹ کر لیا جائے. جی میں آپ اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ کچھ ججز کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی کلیئرلی سجیسٹو ہے یا انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اپیل پر تو دے آر ویری کلیئر کہ یہ سبسٹینٹیو رائٹ اور نہیں, بٹ ساتھ ساتھ وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو پاور ہے, پروسیجر کی پاور یا فکسیشن کی پاور, اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے. سوال پھر وہی رہ جائے گا کہ ہو سکتا ہے وہ اپیل کو تو بالکل آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا, بٹ یہاں پر وہ کہیں جی 191 جو ہے اس میں جو ورڈ سپلیمنٹل پاورز ہے, جس پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر منیلا بہت انسسٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جورسڈکشن انلارج نہیں ہو رہی, بٹ جو سپلیمنٹل پاورز ہیں اس کے اندر آ سکتا ہے کہ یہ سپلیمنٹ کر رہا ہے. تو وہ ایک بڑا آرگیوبل پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ جسٹیفائی کر دیں, کیونکہ یہ بات جو ہے یہ تو بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ کی جو بینچ فکس کرنے کی پاور ہے, یعنی ایز ان بینچ کو کس بینچ میں کون سا کیس لگانا ہے, یہ پاور ریگولیٹ ہونی بہت ضروری ہے. یہ فرد واحد کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے, جتنے میکسیمم نمبر ہو بہتر ہے, بٹ اس کے لیے طریقہ کار کیا اڈاپٹ کرتے ہیں وہ ہی کوشچن ہے اس وقت جو کہ دو ہر ججز کے سامنے کنفرنٹڈ ہے. آپ نے ارشد شریف کیس کا ذکر کر دیا تو اس میں کیونکہ مجھے رؤوف کلاسہ صاحب کو بھی بلا کے ثاقب نثار صاحب نے کافی سرزنش کی تھی, اور میرا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ یہ جہاں اتنے ریویو ہو رہے ہیں, دوبارہ پرانے فیصلے دیکھے جا رہے ہیں, اس کو بھی ضرورت ہے اس ری وزٹ کرنے کی کہ کیا بحث کی جا سکتی ہے, کس حد تک جو ہے, ظاہر ہے ہمیں 20-30 سال ہو گئے ہیں, تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا کامنٹس ہیں جو کہ فیصلے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, کیا نہیں ہیں. اس پہ شاید اوورلی اسٹریچ کیا ہوا ہے, اور ہمیں بھی بیسیکلی وہ گیگ آرڈر ہی تھا کہ جی آپ نے کانسٹیٹیوشن 1 کے اوپر بات نہیں کرنی ہے, تو اس کے بعد وہ فیصلہ لکھے بغیر ہی الحمدللہ ریٹائر ہو گئے. پر یہ تو میں اپنی ایک پوائنٹ آف ایکسپریشن دے رہا تھا, پر میں سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ, بڑی اچھی بات ہے کہ اب جو ہے ایک فل کورٹ بھی آ گیا ہے اور تقسیم بھی کم ہو گئی ہے, تو ہمیں امید تھی کہ یہ جو سب سے بڑا مدر آف آل کیسز تو 90 دن کا الیکشن کا ہے, جس کی وجہ سے سارے ہمارے پولیٹیکل سسٹم, کانسٹیٹیوشنل سسٹم کے اندر یہ گڑبڑیں آ رہی ہیں. اس کا کہیں سے کوئی ذکر نہیں نظر آ رہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن سے بھی کچھ جو ہے ساکھ جو ہے عدالت کی کم ہو رہی ہے. میری جو ریڈنگ ہے نا جی, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, بٹ یہ چونکہ بات بڑی احتیاط سے کرنی ہے کہ غالباً پروسیڈنگز کے اندر پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا شاید ایک کامنٹ تھا کہ اب تو میٹر آف پبلک امپورٹنس کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹل رائٹس میں بہت ساری چیزیں آ گئی جیسے کہ الیکشنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذاتی طور پر جو الیکشنز ہیں اس کو شاید نہیں سمجھتے کہ وہ اس طرح وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹ کے زمرے میں فٹ ان ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یا مجھے انڈرسٹینڈنگ میں غلطی لگی ہو, لیکن بہت سارے بینچ پر ججز ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن والا معاملہ ہے اس کے اوپر ان کا ایک ڈفرنٹ ویو ہے. تو یہ ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے بیشتر ججز یہ فیل کر گئے یا سمجھتے ہوئے یا یہ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہوئے کہ الیکشنز جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹ کے زمرے میں نہیں آتا الیکشنز کو نہ کروانا, تو پھر تو سچویشن بہت ڈفرنٹ ہے. جیسے آپ نے بھی بات کی اور میں اس پر بھی کامنٹ کرنا چاہوں گا ارشد شریف کیس صاحب پہ, کہ اس کیس میں بھی میں ذاتی طور پر اس کی ریشو سے شاید اتنا اگری نہیں کرتا. آرٹیکل 19 آنے کے بعد پوری دنیا میں دروازے کھولے جا رہے ہیں, آپ ججمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, آپ ان پہ کرٹیسزم کرتے ہیں. یہ پہلا دروازہ ہے جو قاضی صاحب نے کھولا ہے جس میں انہوں نے آرٹیکل 19 کو فالو کرتے ہوئے لائیو کوریج دی, اور آج میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ہمیں پتہ لگا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ہر جج جو بیٹھے ہیں اس کا کیلیبر کیا ہے. وہاں پر جسٹس منیب اختر صاحب بیٹھے ہیں, وہاں پر جسٹس منیلا صاحب بیٹھے ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہیں. ہر جج کا آپ کو وہاں پتہ لگتا ہے کہ وہ کس طرح کامنٹ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. سو یہ آرٹیکل 19 کی فردرنس میں ہے. سو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اسی فل بینچ سے جو ایک اور بہت امپورٹنٹ کام کروانا ضروری ہے قاضی صاحب کے لیے, وہ ہے کہ پاکستان کی جورسپروڈنس میں الحمدللہ آپ کو دونوں طرف ایک جتنی ججمنٹس ملیں گی, اور پاکستان کی جورسپروڈنس میں ایسی فانی ججمنٹس بھی ملیں گی جو کہ بندہ سائٹ کرتے ہوئے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار میں کیسے سائٹ کروں. ان ججمنٹس کو انہی فل بینچز میں رکھ کر یونینیمٹی لائیں لا میں, تاکہ اگر کل کوئی وکیل جا کے کورٹ میں کھڑا ہو تو اس کو پتا ہو کہ قانون کیا ہے اور جو پریسیڈنٹ ہے اس پر وہ کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اتنا ہی تیار ہو, میں بھی اتنا ہی تیار ہوں, اور پتہ لگے کہ اینڈ میں قانون ہی نہیں سمجھ آ رہی, دونوں طرف 30 ججمنٹس ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ یونینیمٹی آف لا ایز ویل, جو کہ صرف اس فل بینچ کے تھرو اچیو کی جا سکتی ہے, ان ایڈیشن ٹو ادر ٹاسک
جو کہ قاضی صاحب اس وقت اچیو کر رہے ہیں. اور آئی وش کہ یہ اس طریقے سے ہی جو ہے دکھایا جاتا رہے اور اسی طریقے سے آپ اور ہمیں موقع بھی ملتا رہے اور ججز اور عدالتیں جو بڑی گریشیس ہوں اور جنرس ہوں, الاؤ کریں یہ ڈبیٹ, تو تبھی یہ والی غلطیاں دور ہو سکتی ہیں. بہت بہت شکریہ پنسوتا صاحب آپ کا. تھینک یو سو مچ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.